अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद रिजवानी। नाज़रीन, अमेरिका, इसराइल और ईरान की जंग में पाकिस्तान का जो किरदार बन रहा है उसे किस तरह आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, ये आज का सबसे बड़ा सवाल है। पाकिस्तान का जो सिफारती किरदार है और आलमी कशीदगी में जो कमी है उसको करने के लिए जो पाकिस्तान की अहमियत तस्लीम की जा रही है क्या, और क्या आलमी ताकतों के दरमियान पाकिस्तान एक पुल बनने को तैयार है, और क्या अमन मज़ाकरात की मेज़बानी के लिए पाकिस्तान जो कोशिशें कर रहा है उसमें क्या अमन की नई उम्मीद इस खित्ते में पैदा हो सकती है, और पाकिस्तान का जो किरदार है मुस्बत और मतवाज़न उसे कौन कौन तस्लीम करेगा। और ख़ास तौर पे अमरीका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान की सालसी की कोशिशें जो तुर्की और मिस्र की मदद से भी हुई हैं, और क्या वो पेशकश जो पाकिस्तान कर रहा है, जो पाकिस्तान का सालसी किरदार है, उसे अमरीका और ईरान दोनों तस्लीम करके आगे बढ़ने को तैयार हैं। और सवाल ये भी है कि क्या पाकिस्तान खित्ते का नया अमन साज बन रहा है, और क्या बड़ी ताकतें, जैसे मैंने पहले कहा, पाकिस्तान पर भरपूर एतमाद कर रही हैं। ये वो सारे सवाल हैं जिस पे हम आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खालिद बेग साहब जो सीनियर तज्ज़िया कार हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। जी वालेकुम। खालिद साहब, हमने जो सवाल किए हैं, आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान का जो एक किरदार बन रहा है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो हम यहाँ साउथ टुडे की तरफ से पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान, इनको खराज तहसीन पेश करते हैं कि इन्होंने 28 तारीख गुज़श्ता माह की 28 तारीख से जो एक जंग की सूरत हाल थी खलीज में और जो तबाहकारियाँ थीं, इसके दौरान भी सफारतकारी का अमल जिस शद्दुमद के साथ और सूरत के साथ जारी रखा, और अपने राब्ते जो हैं वो रियाज़ में भी और वाशिंगटन में भी और तेहरान में भी हर तरफ जो है उन्होंने बाकायदा आमद व रफ्त के ज़रिए जो है कोशिश की कि ये जंग जो है किसी तरीके से रुक जाए, और जो ईरान और अमेरिका जो हैं वो बाकायदा मुज़ाकरात की मेज़ पर दोबारा आ जाएं। और अब जो कुछ सामने आ रहा है वो अमेरिकी मीडिया की तरफ से भी सामने आ रहा है, इसराइली मीडिया भी उसको इंडोर्स कर रहा है, और फिर तेहरान की तरफ से भी, ईरान की तरफ से भी बज़ाहिर कहा जा रहा है कि उनका ट्रंप के साथ कोई राब्ता या बातचीत नहीं हुई, लेकिन वो इससे इनकारी नहीं है कि दोस्त ममालिक की तरफ से उनके साथ बातचीत का सिलसिला जो है वो जारी है, जो कि एक तरह का तस्लीम किया गया है कि पाकिस्तान का जो है अहम किरदार जो है वो ईरान भी तस्लीम कर चुका है, अमेरिका को भी एतबार है पाकिस्तान पे, और सऊदी अरब व दीगर गल्फ़ की रियासतें जो हैं वो भी पाकिस्तान ही की तरफ देख रही हैं कि पाकिस्तान जो है अब इन मुज़ाकरात को किस तरीके से आगे बढ़ाता है। और ये पाकिस्तान की आलमी सतह पर एक बहुत बड़ी कामयाबी है जिस पे पूरी कौम जो है वो भी खराज तहसीन की मुस्तहिक है। आप जो बात कर रहे हैं, अगर हम इसको देखें बेग साहब, क्या जो एक लिहाज से बद एतमादी ईरान को रही है, ख़ास तौर पे जब मज़ाकरात के दौरान ईरान पे हमला होता है, उसके बाद ईरान कैसे इस बात पर आएगा, मज़ाकरात पर उसका यकीन कैसे बहाल होगा और एतमाद होगा कि ये चीज़ें हो सकती हैं, इसलिए वो मुसलसल इनकार भी कर रहा है, और अभी तक उसने अमेरिका के साथ बराह रास्त मज़ाकरात में आमादगी भी ज़ाहिर नहीं की है। आपको क्या लगता है बेग साहब? देखिए, एक तो उसकी बदबादबी की बड़ी वजह ये है कि अभी जो जिस वक्त ये हमला हुआ इससे कबल जो है वो मुज़ाकरात जो है तसलसल के साथ जारी थे, और उसके लिए सारे ही पुरुम्मीद थे कि अचानक जो है इसराइल ने जो है वो देखते हुए कि कहीं उसके मकासद जो हैं वो अपना कहीं पस पुष्ट न चले जाएं, जो वो अपना एजेंडा रखता था ग्रेटर इसराइल के हवाले से या ईरान के ख़िलाफ़, तो उसने फौरी तौर पर जो है वो ईरान पर हमला कर दिया, जिसमें अमेरिका की मजबूरी बन गई कि वो भी इसराइल का साथ दे। और यूँ जो ईरान के जो रूहानी पेशवा हैं मोहतरम ख़ामनाई साहब, उनकी शहादत हो गई। और फिर आप ये देखिए कि अपनी रूहानी क़यादत, सियासी क़यादत और फ़ौज की आला क़यादत के बड़े पैमाने पर शहादतों के बावजूद ईरान ने जिस तरीके से अमेरिका के ख़िलाफ़, इसराइल के ख़िलाफ़ फौरी तौर पर आधे घंटे के अंदर ही मज़ाहमती जंग का आगाज़ किया, और ख़ित्ते में जो अमेरिकी मफादात थे उन पर वो हमला आवर हुआ, तो ये गुमान में भी नहीं था ट्रंप के भी और बाकी दुनिया के भी। देखिए, आप अगर बेग साहब आप जो बात करें, हम इस तरफ आते हैं इम्कानात, मज़ाकरात के इम्कानात। अगर आपको 1 से 10 तक पॉइंट दिए जाएं और आप कहें कि इम्कानात क्या हैं मज़ाकरात के, और वो भी पाकिस्तान में बैठ के हो सकते हैं क्या, और अगरचे आप जो बात कर रहे हैं उसमें अमेरिकी जो इदारा है और फाइनेंशियल टाइम्स ने उस हवाले से रिपोर्ट किया है, इजरायली सोर्सेज़ को
وہ کرتے ہوئے کہ اسلام آباد میں اگلے 2 سے 3 دنوں میں یہ مذاکرات ہو سکتے ہیں، بلکہ انہوں نے تو نام بھی دے دیے ہیں کہ ایران کی طرف سے کون ہوگا اور امریکہ کی طرف سے کون ہوگا۔ آپ کو یہ لگتا ہے، اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ اس کو بتائیں کہ کتنے % آپ کو امکان لگتا ہے کہ پاکستان میزبانی کرے اس مذاکراتی عمل کی اور وہ پاکستان میں ہوں؟ دیکھیے یہ جو سارا مذاکرات کا عمل آگے بڑھ رہا ہے، اس میں اس وقت سب سے بڑا خطرہ اس بات کا ہے کہ کیا دوبارہ اسرائیل جو ہے ان مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کے لیے دوبارہ کوئی کارروائی تو نہیں کرے گا، یہ سب سے بڑا خطرہ ہے۔ دوسری طرف ٹرمپ کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ اسے اپنے ملک کے اندر بھی اپنی جماعت اور اپوزیشن کی شدید جو ہے مخالفت سے سامنا ہے۔ پھر اس کو دوسرا سیٹ بیک یہ ہوا ہے کہ جو یورپی ممالک یا نیٹو کہہ لیں، جو عراق کے اوپر ایران کا جو اپنا عراق کے اوپر جو حملہ تھا اس کا 2003 میں جو اس نے جنگ جو ہے مسلط کی تھی، اس میں وہ اس کے ساتھ تھے۔ پھر افغانستان کے اوپر جس وقت 2002 میں وہ حملہ آور ہوا، اس وقت بھی وہ نیٹو اور یورپی ممالک اس کے ساتھ تھے۔ لیکن اس جنگ میں وہ بالکل سفید ایک چٹے ہو گئے، انہوں نے کہا جناب ہمارا اس جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہمارے مفادات کے خلاف جنگ نہیں ہے۔ پھر اس میں اور 2-4 واقعات اس طریقے سے ہوئے جس میں باقاعدہ بہت سے ابہام جو ہیں وہ پیدا ہوئے کہ الزام پر لگایا گیا کہ اس نے رامکو پر حملہ کیا ہے، ایران نے اس کی تردید کر دی۔ میرا سوال تو آپ سے سمپل سا ہے جی، کہ کتنے % امکان ہے مذاکرات کا دیکھیے اسلام آباد میں؟ دیکھیے آپ تو بڑے لمبے اس پس منظر میں چلے گئے نا یار۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اب ہر طرف سے اگر دیکھا جائے تو سارے فریق جو ہیں وہ تھک چکے ہیں، چاہے ایران بھی ہو، ایران کا بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے۔ اسی طریقے سے امریکہ کی جو ساکھ تھی وہ بھی برباد ہو گئی ہے خلیج میں، خاص طور پر جو اس نے بہت زیادہ 8-10 جو ہے وہ اپنے ایئر بیس بنائے ہوئے تھے، اس کا نیول ہیڈ کوارٹر تھا، وہ برباد ہو گیا ہے۔ تو اس کے بعد ان کے پاس بھی مذاکرات کے علاوہ، اپنی فیس سیونگ کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ سارے عوامل جو ہے بتاتے ہیں کہ یہ مذاکرات جو ہیں ضرور کامیاب ہوں گے، اور پاکستان، مصر یا ترکیہ جو ہے جس طریقے سے اس کو آگے لے کر بڑھ رہے ہیں، اور پاکستان نے جو اس کے اوپر پیش رفت اب تک کر چکا ہے، تو یہ ظاہر کرتی ہے کہ اگر اس میں کوئی امکان نہ ہوتا مذاکرات کی میز پر دونوں فریقوں کو بٹھانے کا، تو شاید یہ بات اس طریقے سے جو ہے کھل کر سامنے بھی نہ آتی، اور مغربی میڈیا، امریکی صحافی بھی اس کو اس طریقے سے انڈوز نہ کرتے، جو ظاہر کرتا ہے کہ یہ مذاکرات اب جو ہے پوری دنیا کی ضرورت بن چکی ہیں۔ فنانشل کرنچ ہے، دباؤ ہے پوری دنیا پر، توانائی کا بحران ہے پوری دنیا میں۔ برطانیہ میں حالت یہ ہو گئی ہے کہ وہاں پر ادویات کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ اسی طریقے سے امریکہ کے اپنے ملک میں بھی پھر اس پہ چلے گئے ہیں۔ میں صرف آپ سے پوچھوں کتنے % امکانات؟ جی بالکل ہیں، 100% کا اس میں کامیابی کے امکانات ہیں، اور جو کچھ سامنے اس وقت حالات ہیں یا جو معاملات ہیں اس میں لگ رہا ہے کہ اگر میں پھر وہی اپنے الفاظ دہراؤں گا کہ اگر اسرائیل اس میں کوئی شرارت نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ اسرائیل کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ ابھی گزشتہ ہفتے جو ایران نے اس کے اوپر ان کے اہم ٹھکانوں پر جو ہے وہ بمباری کی ہے، اس کے بعد اس کے بھی ہوش ٹھکانے آ گئے، اس کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ تو لگتا یہ ہے کہ اب جو ہے سارے جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ کسی طریقے سے رکے، اور اس میں جو ہے یہیں سے کوئی امن جو ہے وہ نامدار ہو، اور دنیا پر جو معیشت کا دباؤ ہے وہ کم ہو۔ آپ جو بات کر رہے ہیں بیگ صاحب، اگر ہم یہ دیکھیں کہ مذاکرات جنگ سے پہلے بھی ہو رہے تھے، امان نے میزبانی بھی کی، اور اس دوران میں یہ کچھ ہو گیا۔ اب جنگ چل رہی ہے، پاکستان تیار ہے اس ایفرٹ کے لیے جس کے تحت پیس کو یقینی بنایا جا سکے یا اس کا امکان پیدا کیا جا سکے۔ تو جنگ سے پہلے اور جنگ کے دوران یہ مذاکرات کی یہ جو کوشش ہے، اس کی کامیابی کا امکان کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے ایک چیز ہمیں سب کو یہ بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ عالمی سطح پر جس کو تیسری جنگ عظیم کا آغاز کہا جا رہا تھا، اس کو روکنے کے لیے اور دنیا میں قیام امن کے لیے پاکستان کی جو پیش رفت تھی مذاکرات کے لیے، ان کو امن کی میز پر بٹھانے کے لیے، اس میں پاکستان بڑی حد تک جو ہے کامیاب دکھائی دے رہا ہے، اور یوں پاکستان کا ایک اہم کردار جو ہے پوری دنیا میں ابھر کر تاریخی طور پر پہلی دفعہ اس انداز سے نظر آ رہا ہے۔ امریکہ پر یا امریکی صدر ٹرمپ پر اعتبار اور اعتماد کیسے بحال ہو، جس انداز میں وہ اپنے بیان بدلتے ہیں، اپنی حکمت عملی بدلتے ہیں۔ اعتبار لیڈر کا ہونا چاہیے اور ہوتا ہے، اور زبان ہوتی ہے، لیکن پہلی دفعہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ لیڈرز جو ہیں وہ اپنی زبان پہ قائم نہیں رہ رہے ہیں، ان کا اعتماد دوسرا کرنے کو تیار نہیں ہوتا ہے۔ اس صورتحال میں آپ اس امکان کو جس پر آپ بڑی پر امید ہیں اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ایران کے تحفظات بھی تو یہی ہیں کہ جی امریکہ پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، امریکی قیادت پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، امریکی صدر پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا، ان کی گارنٹی کون دے گا؟
اس سوال کا جواب تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے. دیکھیے یقیناً آپ نے درست کہا ہے کہ اس کا جو ہے وہ اپنا گارنٹی، ٹرمپ کی گارنٹی کوئی بھی دینے کو تیار نہیں. لیکن اس وقت ٹرمپ کے اندر اپنا امریکہ کے اپنے اندر جو ہے ٹرمپ کو مڈ ٹرم الیکشن میں شدید شکست کا سامنا دکھائی دے رہا ہے. اگر وہ بھی 8 نوما پڑے ہوئے ہیں سر، پڑے ہوئے تو یہی ہے نا اس وقت. اگر وہ ابھی سے اگر اس کے نتائج تو بعد میں پتہ لگیں گے، دیکھیے اگر اس فوری مرحلہ درپیش ہے وہ اس وقت فوری مسئلہ یہ بھی درپیش ہے اسے کہ باقاعدہ اس کے خلاف اپیچمنٹ جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کاروائی شروع ہو گئی ہے، جس میں ڈیموکریٹس اور ریپبلکن دونوں شامل ہیں. کہ امریکہ جس طریقے سے برسر اقتدار آیا ہے اور وہ امن کا دائی بن کر آیا تھا، کوئی کاروائی شروع نہیں ہوئی. دیکھیے شروع نہیں ہوئی لیکن اس کے اوپر کام جاری. آپ کی یہ سوچ اور خیال دیکھیے خواہش تو ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت ایسا ہے جو امپیچمنٹ کے بارے میں کہیں بھی دیکھیے اس وقت امریکہ میں 1,000 لوگ بھی، 10,000 لوگ بھی، 1,00,000 لوگ بھی کہیں باہر نہیں نکلے ہیں. اس کے مقابلے میں لندن میں پھر بھی لوگ نکلے ہیں اس جنگ کے خلاف. دیکھیے بات یہ ہے کہ امریکہ کے اندر بھی جو ان کے اپنا اس وقت جو سروے ہوا ہے اس میں شدید قسم کا اس کے دباؤ ہے. بالکل ٹرمپ پہ پریشر ہے. سب سے بڑا پریشر اکانومی کا ہے. دیکھیے وہی ہے نا، دیکھیے نا اکانومی ہی کا پریشر ہے. وہ ممالک براہ راست متاثر ہو رہے ہیں. دیکھیے پوری دنیا پر بالکل ایسی ہے. لیکن اب یہ کہ امریکہ کے اندر سے ان پہ پریشر ہے. دیکھیے نہیں امریکہ میں بھی اب دیکھیے اس نے $200 ارب جو ہے وہ مانگ لی ہیں کہ جنگ میں اس کے لیے جنگ ہے تو دے دے. لیکن نہیں اس میں کانگریس کی طرف سے تو اس کو اجازت نہیں دی گئی تھی نا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیگ صاحب سینٹ میں جب اس جنگ کے خلاف قرارداد آئی تھی، یہ کارروائی ہوئی تھی، تو سینٹ میں کیا ووٹ ہوئے تھے؟ اس میں تو ان کو اکثریت ہی ملی نا. دیکھ ابتدا تھی نا اس وقت، تو ابتدا تھی نا اس وقت صورتحال یہ تھی جی اس وقت تو تھی. لیکن اس کو امریکہ میں دیکھیے امریکہ میں رائے جو ہے وہ اس کے لیے تیار نہیں تھی کہ اس طریقے سے پوری دنیا میں جو ہے اس کے خلاف نفرت، امریکہ کے خلاف نفرت پیدا ہوگی. اور آپ اس کو کیا اس کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے کہ پورا یورپ جو ہے وہ امریکہ سے ایک طرف الگ ہو گیا اور اس نے کہا جی ہمارا اس جنگ کے کوئی تعلق نہیں ہے. تو عالمی سطح پر تو امریکہ جو ہے وہ شدید تنائی کا شکار ہو گیا ہے صرف ٹرمپ کی وجہ سے. اور یہ احساس جو ہے امریکہ کے اپنے اندر بھی بیدار ہو رہا ہے تیزی کے ساتھ. پھر آپ یہ دیکھیے کہ اس کے جو باقی دنیا کے اوپر جو معاشی دباؤ ہے، اس کے اپنے جو حلیف ہیں وہ اس وقت شدید جو ہے مشکلات کا شکار ہیں، اور کہیں پیٹرول نہیں ہے، کہیں گیس نہیں ہے، تو اس کے اثرات تو ہے. جو 5 دن کا وقفہ ہے اور 5 دن کا کہا گیا ہے کہ انہوں نے پوسٹ پون کیا ہے، جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم پاور انفراسٹرکچر کو نشانہ بنائیں گے. یہ 5 دن ثالثی کی کوششوں پر سنجیدگی سے آگے بڑھنا ہے یا اسٹریٹجک تیاری کرنی ہے پھر نئے انداز میں حملہ کرنے کی، یا ایران کو دفاعی پوزیشن پہ لے جانے کی، یا اس کے اوپر پھر ایک لحاظ سے حملوں کا ایک لحاظ سے نئی حکمت عملی کے تحت آگے بڑھنے کی؟ یہ بھی تو بات ہو رہی ہے نا اس کے اوپر. دیکھیے پھر وہی میں تھوڑا پس منظر بیان کروں گا کہ امریکہ نے اپنے جدید ترین ہتھیاروں کے ساتھ جس طریقے سے ایران پر حملہ کیا، B-52 بمبار طیارے بھی استعمال ہو گئے، اس کے دیگر اسٹیلتھ طیارے بھی وہاں پہ استعمال ہو گئے، اس کے کروز میزائل بھی استعمال ہو گئے، اس کے دیگر باقی تمام اس کے جو ہتھیار تھے وہ وہاں پر امریکہ نے آزما لیے ہیں اور اسرائیل نے بھی آزما لیے ہیں. لیکن وہ جو ایک حوصلہ تھا جو ایرانیوں کا، یہ پوری ایرانی قوم جو ہے وہ جس طریقے سے یکجا ہو گئی، اور وہ وہاں پر لبرل طبقات جو اس سے قبل جو ہے وہ چاہتے تھے کہ یہ موجودہ رجیم جو ہے افغانستان ایران پر جو حاکم ہے اس کو تبدیل کیا جائے، وہ بھی اس وقت جو ہے اپنی ہی حکومت کے پیچھے اس کی پشت پر کھڑی ہو گئی ہے. اور اس میں ان کے نہ تو ان میں کوئی خوف ہے، اتنی زیادہ اموات اور شہادتوں کے باوجود ایران جس طریقے سے ڈٹ کر کھڑا ہے امریکہ کے خلاف، تو یہ ایک دنیا نے نیا منظر دیکھا ہے. اور آپ کا خیال ہے کہ اس میں امریکہ کی بے عزتی نہیں ہے؟ بالکل ہے. اس کے جو دفاعی تجزیہ کار ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں کہ ٹرمپ نے جو ہے امریکہ کو بالکل جو ہے بے بس کر دیا ہے. اور اس میں پھر اس کے جو اگر ایران جیسا ملک جو ہے وہ امریکہ کو اس نے ناکو چنے چبوا دیے ہیں، اور کل کو اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی جنگ جو ہے روس سے ہوگی اور چین سے ہوگی، تو پھر امریکہ کا کیا اثر ہوگا جن کے پاس ایران سے 10,000 گنا جدید ہتھیار اور ٹیکنالوجی اور تمام جو ہے وہ جنگی لوازمات جو ہیں وہ موجود ہیں. یہ وہ منظرنامہ ہے جس کی وجہ سے ٹرمپ جو ہے وہ بھی مجبور ہو گیا ہے کہ وہ پسپائی کا طریقہ اختیار کرے، اور وہ صرف اپنی چونکہ وہ ایک ہٹ دھرم قسم کا اور خود پسند قسم کا شخص ہے، لہٰذا اس کو چاہیے تھا کہ اس کی کوئی فیس سیونگ ہو. یہ فیسنگ کا موقع جو ہے اسے پاکستان نے فراہم کر دیا ہے. پاکستان نے اس کو قائل کیا ہے، اور پاکستان نے جس طریقے سے باقاعدہ یہ رپورٹ ہوا ہے کہ ہمارے فیلڈ مارشل نے باقاعدہ اتوار کی شب جو ہے
اس کے ساتھ باقاعدہ ٹرمپ کے ساتھ فون پر بات چیت ہوئی اس کی، اور اس کے بعد پھر پاکستان کے وزیر اعظم کی ایران کے صدر کے ساتھ بات چیت ہوئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایران کہتا کہ ان کی امریکہ کے ساتھ براہ راست کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ ایران اس بات کو بھی تو تسلیم کرتا ہے نا کہ دوست ممالک جو ہیں وہ پیغامات دے رہے ہیں امن کے لیے، اور اس پر وہ غور کر رہے ہیں، اور جو شرائط ہیں وہ وہی ہیں جس طریقے سے آپ نے گارنٹی کی بات کی ہے کہ ٹرمپ پر اور امریکہ پر اعتبار کون کرے گا۔ اور اب بھی اگر امریکہ جو ہے وہ اپنا بیچ میں سے کوئی بدگمانی پیدا کرتا ہے اور مذاکرات کی عمل کے دوران بھی اگر وہ اسرائیل کو موقع دیتا ہے کہ وہ ایران کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کی اور کوئی جارحانہ حرکت کرے، تو پھر لامالا پھر جنگ جو ہے وہ ایران تو لڑنے کو تیار ہے۔ ایران نے تو کہہ دیا کہ ہم آئندہ مزید اس کو جتنا طوالت امریکہ سوچ نہیں سکتا ہم وہ دینے کو تیار ہیں۔ پھر ایران نے یہ بھی کہا ہے کہ ابھی تک اس کے پاس بہت سارے ایسے میزائل اور ہتھیار ہیں جو ابھی تک وہ منظر عام پر نہیں لایا اور جو کہ انتہائی تباہ کن ہے۔ تو پھر یہ سارے عوامل اگر آپ دیکھیں تو اس کے ہوتے ہوئے لگتا یہی ہے کہ پاکستان اپنے مقصد میں جب کامیابی کے قریب تھا تو یہ سارے جو منظرنامہ ہے وہ سامنے لایا گیا ہے، اور اب امید یہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ باقاعدہ ایک میزبانی بھی کرے گا ان مذاکرات کی، اور یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی تاریخی کامیابی ہوگی کہ پاکستان نے باقاعدہ عالمی سطح پر قیام امن کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے۔ بہت شکریہ خالد بیگ صاحب، آپ نے میں جوائن کیا، اور یہ بات واقعی اہم ہے کہ یہ جو موقع ہے پاکستان کا، اگر کردار امن کی کوششوں کے حوالے سے بن رہا ہے، پاکستان یہ کردار ادا کر سکتا ہے، اور پاکستان اگر اس سلسلے میں آگے بڑھ کر امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کو یقینی بنا سکتا ہے یا مددگار ثابت ہو سکتا ہے، اس سے اچھی بات نہیں ہو سکتی اس خطے کے لیے۔ لیکن اگر یہ ایک اسٹریٹجی ہے، اگر یہ ایک ٹائم بائنگ ٹیکٹس ہیں، تو ظاہر ہے اس کے حوالے سے بھی دیکھنا ضرور ہوگا۔ یہ 5 دن کے بعد یا 5 دن کے اندر کوئی ایسی چیز نہ ہو جس کے تحت امن کی یہ کوششیں ناکام ہو جائیں، اور یہ پاکستان کے لیے، اس خطے کے لیے، اور شاید دنیا کے لیے بہتر صورتحال نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، اپنے میزبان جمشید اذوانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔